अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स दुलाबरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। नावल का नाम है इश्क की छाँव में और इसकी राइटर हैं अमसल नूर खान। प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं अब ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे साथ ऐसा मत करें। शाफिया अपने नाजुक हाथों को आपस में जोड़े अंस खान के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन इसके सर पर तो जैसे खून सवार था। तुम ना तो मेरी नूरे नज़र बीवी हो और ना ही मेरी महबूब बीवी हो, और तुम वानी में आई हो। यही सुनना चाहती थी ना तुम मेरे मुंह से। और वैसे भी तुम इस घर की नापसंदीदा बहू हो, तो मैं तुम्हें अब कैसे बख्श दूं? तुमने ही कहा ना मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए, तो अब डर क्यों रही हो? तुम बेकसूर होते हुए भी तुम कसूरवार हो, इसलिए तुम्हें मेरे हर गुस्से को बर्दाश्त करना होगा। अब मेरे हर जज्बात को बर्दाश्त करना होगा। अंस खान ने कहते हुए नाजुक सी शाफिया को अपने मजबूत गिरफ्त में लिया था। शाफिया जानती थी कि अंस खान इस वक्त गुस्से में है, इससे अपना आप छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन अंस खान की गिरफ्त इस पर मजबूत होती जा रही थी। प्लीज़ प्लीज़ खान, मुझे छोड़ दें, शाफिया मुसलसल इल्तिजा कर रही थी। जब अंस खान ने इसके ऊपर से इसका दुपट्टा खींचकर साइड पे किया था और इसकी कमीज़ को नीचे करते हुए इसके कंधे पर अपने दहकते हुए लब रखे थे, शाफिया की तो जैसे जान ही निकल गई थी। इसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकली थी जब अंस खान ने इसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़े थे। शाफिया के तो मानो पूरे जिस्म से जान निकल गई थी। वो कांप रही थी जब अंस खान के हाथों की गुस्ताखियां बढ़ते बढ़ते इसकी धड़कनों तक पहुंची थी, और एक ही हिचकी में शाफिया ने जैसे अपनी आवाज़ को रोका था। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। एक ऐसी गलती के भीड़ चढ़ी थी जो इसने की ही नहीं थी। अंस खान इस पर अपनी शिद्दत और गुस्से भरे जज्बात निछावर कर रहा था जब शाफिया की हल्की सी चीख निकली थी। सरदार दिलावर खान गांव के सरदार और पंचायत के बड़े थे, और इनके गांव में हर फैसला सरदार दिलावर खान की राय के मुताबिक ही होता था। और अब भी सरदार दिलावर खान के गांव में एक फैसला होने वाला था। सुबह की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, लेकिन सरदार दिलावर के गांव में किसी अंधेरी रात जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। आज एक बार फिर कोई किसी की गलती की भीड़ चढ़ने वाला था। सरदार दिलावर खान बड़ी शान से चलते हुए पंचायत की तरफ आ रहे थे, जहां गांव की पंचायत इकट्ठी हो गई थी, जहां बड़ी तादाद में गांव के बुजुर्ग, मोअज़्ज़िज़ अफराद और अहले इलाका जमा थे। गांव के वसी मैदान में पंचायत हो रही थी। पंचायत की गलियों में एक तनाव था, क्योंकि अंस और शाफिया की ज़िंदगी का फैसला होने वाला था, और गांव की रवायत ने सबको मुतफरक कर दिया था। गांव के सरदार हाजी दिलावर खान ने इस पंचायत का इंतज़ाम किया था, क्योंकि इनके मुताबिक शाफिया की वानी के मसले का हल यही निकलेगा। शाफिया के ख़ानदान की तरफ से ये फ़ैसला किया गया था कि शाफिया को एक मर्द की ग़ुलामी में देने के बदले गांव की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वो अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकते। रोज़े अव्वल की तरह आज भी एक नन्ही परी को वानी की भीड़ चढ़ाया जाने वाला था। शाफिया के भाई ने सरदार दिलावर खान के बेटे का कत्ल किया था। ये कत्ल एक पेचीदा मामला बन चुका था, और गांव की रवायत के मुताबिक इसकी सज़ा वानी थी, जिसका मतलब था कि शाफिया को सरदार के ख़ानदान में दिया जाएगा ताकि खून का बदला लिया जा सके। अंस खान, जो खुद गांव के सरदार ख़ानदान का हिस्सा था, सरदार का पोता था, इस बात से बखूबी वाकिफ़ था कि शाफिया पर वानी का फ़ैसला गांव के असूलों के मुताबिक होगा, मगर वो शाफिया की तकदीर को अपने हाथों में नहीं देख सकता था। अंस ने हमेशा अपने दिल में शाफिया के लिए मोहब्बत रखी थी, और वो नहीं चाहता था कि वो वानी होकर आए। वो जानता था कि वानी के साथ क्या सलूक किया जाता है। अंस खान 30 साल का जवान मर्द था। ऊंचा लंबा कद, चौड़ी जिसामत, गहरे ब्राउन बाल और ब्राउन आंखें, सफ़ेद रंगत। इसकी शख्सियत बहुत पुरकशिश थी, और इसका गुस्सा और इसका नरम लहजा हर किसी को अपनी तरफ मतवज्जो करता था। वो पढ़ाई तो बाहर से कर कर आया था, लेकिन वो भी अपनी रस्म और रिवाज का पाबंद था, इसलिए वो इस वक्त इस पंचायत में शामिल था। इसका दिल कह रहा था कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, लेकिन वो अपने रस्म और रिवाज के आगे भी बेबस था। तलीम हासिल करने के बाद जब वो गांव आया तो इसे अपने दोस्त की बहन शाफिया दिल को भा गई थी, जो फ़कत सिर्फ 18 साल की थी। जब शाफिया के घर वाले और दिलावर खान के घर वाले आ गए तो सब पंचायत के लोगों ने मिलकर फ़ैसला किया कि शाफिया को दिलावर खान के निकाह में दिया जाएगा। दिलावर खान, जो उम्र में 60 साल को पहुंचने वाला था, दिलावर खान से इस उम्र में वानी से निकाह का सुनकर सब वहाँ हैरान थे। अंस के तो पाँव तले ज़मीन निकली थी। पूरी पंचायत पर खामोशी छा गई थी।
شافیہ دلاور خان کی پوتی کے برابر تھی تو وہ انس سے بھی بہت چھوٹی، لیکن انس کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی محبت اس کے دادا کے نکاح میں جائے۔ میں گاؤں کے قوانین کا احترام کرتا ہوں، مگر یہ جو فیصلہ ہوا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ انس یکدم بول پڑا تھا۔ یہ چھوٹی لڑکی اس وقت اپنے بھائی کی جگہ پر اس کی سزا پا رہی ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک معصوم لڑکی ہے جسے غلطی کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، اور اگر آپ لوگ پھر بھی شافیہ کو وانی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیتا ہوں۔ وہ میرے نکاح میں وانی کی جائے گی۔ میں گاؤں کا اگلا سردار بننے والا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ سب کو اس فیصلے پر اعتراض ہوگا۔ قتل ہمارے خاندان میں ہوا ہے، وانی دلاور خان سے کی جائے یا انس خان سے، ایک ہی بات ہے۔ انس خان کی بات سن کر پنچایت کے بڑے بزرگ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ سب نے اب دلاور خان کی طرف دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جاؤ اپنی بیٹی کو لے کر آؤ، آج ہی ہم اپنے پوتے سے تمہاری بیٹی کا نکاح کریں گے۔ اور دلاور خان کے فیصلے پر انس خان کی سانس میں سانس آئی تھی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ آگے شافیہ کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ انس کی فیملی گاؤں کے سردار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جس کے شجرہ نسب میں عہدے، طاقت اور عزت کا بلند مقام تھا۔ سردار کے خاندان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور گاؤں کے تمام فیصلے اور اہم امور سردار کی ہدایت پر ہوتے تھے۔ گاؤں کے سردار حاجی دلاور خان ایک بزرگ اور با اثر شخصیت تھے۔ ان کے زیر اثر گاؤں کا نظام چلتا تھا، اور ہر فیصلہ ان کی مرضی سے ہوتا تھا۔ حاجی دلاور خان کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے مراد خان انس کے والد تھے۔ مراد خان ایک مضبوط اور دلیر شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اپنے والد حاجی دلاور خان کے بعد گاؤں کے نئے سردار بننے والے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد گاؤں کی بہتری اور اہل گاؤں کی خدمت تھا۔ مراد خان کا شمار ایک محنتی اور عزت دار شخص میں ہوتا تھا، لیکن ان کے اندر ایک نرم دل بھی تھا جو کبھی کبھار ان کی ذاتی زندگی میں مشکلات کا باعث بنتا تھا۔ اس لیے انہوں نے خود سرداری لینے کی بجائے اپنے بیٹے کو سرداری کے لیے منتخب کیا تھا۔ دلاور خان کے چھوٹے بیٹے نصر اللہ خان انس کے چچا تھے۔ نصر اللہ خان مراد خان کے چھوٹے بھائی ایک دبنگ اور چیلنجنگ شخصیت کے مالک تھے۔ وہ سردار بننے کی شدید خواہش رکھتے تھے، لیکن ان کا طرز زندگی کبھی بھی گاؤں کے اصولوں سے ہم آہنگ نہیں تھا۔ ان کی شخصیت میں طاقت کی بھوک اور دولت کی لالچ تھی۔ یہی ان کا سب سے بڑا عیب تھا، جس نے انہیں گاؤں کی سیاست میں مشکلات میں مبتلا کر دیا۔ سردار دلاور خان کی دو بہنیں رضیہ بیگم اور صفیہ بیگم تھیں۔ رضیہ بیگم اور صفیہ بیگم گاؤں کے سردار خاندان کی عزت تھیں۔ وہ اپنے والد کے ساتھ رہ کر گاؤں کی خواتین کو حقوق دینے اور دیگر سماجی معاملات میں اپنا کردار ادا کرتی تھیں۔ رضیہ بیگم کی شادی ایک دوسرے بڑے گاؤں کے خاندان میں ہوئی تھی، جبکہ صفیہ بیگم کی شادی سردار خاندان کے قریبی رشتہ دار سے ہوئی۔ مراد خان کا انس کے ساتھ رشتہ بہت گہرا تھا، کیونکہ انس ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ انس ان کی جگہ گاؤں کی قیادت سنبھال لے۔ انس کے چچا نصر اللہ خان مراد خان سے چھوٹے تھے، لیکن سردار بننے کی تڑپ میں ان کے دل میں ایک جلتی ہوئی آگ تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بڑے بھائی مراد خان کی رہنمائی کے خلاف کام کرتے اور ان کے فیصلوں کو چیلنج کرتے۔ نصر اللہ خان کی زندگی میں ایک خاص جذبہ تھا۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ وہ گاؤں کے سردار بنے، اور ان کے لیے ان کے دل میں لالچ اور دشمنی کی شدت تھی۔ نصر اللہ خان کی قتل کا واقعہ ان کی ہی بیوی سکینہ بیگم نے منصوبہ بندی کے تحت کیا تھا۔ سکینہ، جو ہمیشہ سے اپنی حیثیت بڑھانے کی خواہش رکھتی تھی، اس نے اپنے شوہر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ گاؤں کی طاقت اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ نصر اللہ خان کی موت کے بعد ان کی بیوی نے اس کے قتل کا الزام شافیہ کے بھائی پر ڈال دیا، جس سے انس کی زندگی مزید پیچیدہ ہو گئی۔ جب نصر اللہ خان کا قتل ہوا تو گاؤں کے سردار حاجی دلاور خان شدید غم اور غصے میں تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی موت کے بعد ٹوٹ چکے تھے، لیکن انہوں نے اس قتل کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ حاجی دلاور خان کے دل میں ایک گہری دکھ اور غم تھا، کیونکہ ان کا بیٹا ان کے بعد سردار بننے کا اہل تھا، مگر اس کی موت نے خاندان کی تقدیر بدل دی تھی۔ شافیہ کے والد شہزاد خان جب اپنی بیٹی کو لینے آئے تو وہ چھوٹی سی 18 سال کی لڑکی بڑی سی چادر اوڑھے بیٹھی تھی۔ شافیہ کے گھر میں موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شافیہ اپنے خاندان میں سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ پیاری بیٹی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی لاڈلی رہی اور ہمیشہ اپنے خاندان کے لیے فکر مند رہتی تھی۔
شافیہ کا دل نرم اور معصوم تھا اور وہ کبھی بھی کسی کو دکھ نہیں پہنچاتی تھی۔ اس کی زندگی ہمیشہ سادگی اور محبت سے بھری رہتی تھی، لیکن انس کے ساتھ اس کی ملاقات اور اس کے خاندان کی تباہی نے اس کی زندگی میں اتھل پتھل مچا دی تھی۔ فہد شافیہ کا بڑا بھائی تھا جو انس کا قریبی دوست بھی تھا۔ فہد کی شخصیت میں ایک الگ ہی جاذبیت تھی۔ وہ نہ صرف اپنے دوستوں کا وفادار تھا بلکہ گاؤں میں اپنی جرأت مندی اور بہادری کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ فہد اور انس کی دوستی بہت مضبوط تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے رازدان تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ فہد کا دل بھی نرم تھا لیکن وہ ہر بات میں حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا انس کے ساتھ رشتہ خاص تھا اور وہ ہمیشہ اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ فہد اور انس کی دوستی بچپن سے ہی بہت مضبوط تھی۔ دونوں ہی ایک اسکول میں پڑھتے تھے اور بچپن میں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے۔ جب دونوں بڑے ہوئے تو ان کا رشتہ ایک اور سطح پر پہنچ گیا تھا۔ فہد اور انس دونوں ایک دوسرے کے راز جانتے تھے اور زندگی کے اہم فیصلوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ فہد جو کہ گاؤں کے سردار کے خاندان کے لیے بے حد احترام رکھتا تھا، ہمیشہ انس کے ساتھ تھا چاہے وہ کسی بھی مسئلے میں ہو۔ دونوں کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے فیصلوں کو مانتے تھے اور مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ انس کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ فہد نے اس کے چچا کا قتل کیا ہے تو اس کی نفرت کا آغاز ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیسے اس کا دوست جس کے ساتھ اس نے اپنے بچپن کے اتنے حسین لمحے گزارے تھے اسے اس طرح دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس نفرت کی وجہ سے انس کی اور شافیہ کی زندگی میں ایک بڑی دیوار کھڑی ہونے والی تھی۔ ایک طرف انس کی محبت تھی تو دوسری طرف اس کے چچا کی موت تھی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شافیہ نے ہمیشہ اپنے بھائی فہد کو پیار کیا تھا اور اس کی حفاظت کی تھی، لیکن اب اس کا بھائی اس کے لیے ایک ایسی حقیقت بن چکا تھا جس کا سامنا کرنا اسے انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ فہد کے لا کہنے کے باوجود کوئی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوا تھا کہ فہد کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ پنچایت نے وانی کا فیصلہ کیا تھا۔ شافیہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی اپنے ساتھ ہوئے اس ظلم کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے بس اتنا پتہ تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو بچانا ہے جو اسے جان سے زیادہ عزیز ہے، جو شافیہ شہزاد کی نظر میں بے قصور تھا۔ چلو میری گڑیا، شہزاد نے غمگین لہجے میں کہا اور شافیہ کی ماں بس تڑپ کر رہ گئی۔ شہزاد شافیہ اور اس کی ماں فریہ کو لے کر پنچایت پہنچ گئے تھے جہاں شافیہ کا نکاح انس سے ہونا تھا۔ وہ نازک جان اپنے سنہری بالوں کو بڑی چادر میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اپنے اندر کے خوف کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ گاؤں کی پنچایت میں اب سب موجود تھے جہاں گاؤں کے تمام اہم لوگ اور بزرگ موجود تھے۔ انس اور شافیہ کے درمیان یہ نکاح ایک رسم کی طرح ہوا، لیکن دونوں کے دل میں بہت ساری الجھنیں اور جذبات تھے۔ کیا انس نے شافیہ کو دل سے معاف کر دے گا اور دونوں زندگی میں ایک نیا آغاز کریں گے؟ شافیہ اپنی چھوٹی سی سوچ کے مطابق سوچ رہی تھی۔ انس اور شافیہ کا رشتہ اب بہت پیچیدہ ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان محبت اور نفرت دونوں کی گہری لکیریں تھیں۔ حویلی کا بڑا آنگن تھا جہاں مختلف عورتیں کام کاج میں مصروف تھیں۔ انس کے ساتھ شافیہ حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ڈری ہوئی تھی۔ شافیہ کے چہرے پر خوف اور بے بسی کے آثار تھے، جبکہ انس خاموشی سے اسے لے کر اندر آ رہا تھا۔ حویلی کی عورتیں شافیہ کو دیکھتے ہی سرگوشیاں کرنے لگ گئی تھیں۔ دیکھو تو وانی بن کر حویلی کے دہلیز پر قدم رکھ رہی ہے جیسے کوئی بڑی بہو ہو، ایک عورت نے حقارت سے کہا۔ یہ لڑکی ہمارے گھر کی عزت کے قابل ہے کہاں؟ یہ تو صرف دشمنی ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری عورت جو انس کی خالہ زاد تھی نفرت بھری نظر ڈال کر بولی۔ شافیہ کی آنکھیں نیچی تھی۔ وہ عورتوں کی باتیں سن کر مزید سہم گئی۔ انس کی نظروں میں بھی بے بسی جھلکی تھی۔ وہ اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہتا تھا۔ انس کی دادی غصے سے آگے بڑھی۔ یہ لڑکی وانی ہے، اس کی حیثیت جانور سے زیادہ نہیں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ ہماری بہو بنے گی۔ شافیہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ رویوں کو محسوس نہ کر سکے۔ اس نے انس کی طرف مدد کے لیے دیکھا مگر انس نظریں چرا گیا تھا۔ حویلی کی سب عورتیں اسے نفرت بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں اس حویلی کی دشمنی کا کفارہ بنائی گئی؟ کیا میری کوئی حیثیت نہیں؟ شافیہ بھی انہی سوچوں میں تھی جب کسی نے زوردار تھپڑ شافیہ کے نازک گال پر دے مارا۔ انس ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ انس کی دادی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔
तुम्हारे भाई ने मेरे सर के साईं को मार डाला, तुम्हें मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, अंश की चच्ची गुस्से से बोली। बस बहू रानी, क्यों अपना खून जला रही हो? अब ये यहाँ ही है, जब चाहे इस पर अपना गुस्सा निकाल लेना। अंश की दादी भी शाफिया की हालत देखकर थोड़ी नरम पड़ी थी। वो ये नहीं चाहती थी कि किसी लड़की पर हाथ उठाया जाए। वो शाफिया को घर की मुलाजमा समझकर रखना चाहती थी। हवेली का माहौल भारी हो रहा था। एक तरफ ख़वातीन सेन में बैठी बातें कर रही थी तो दूसरी तरफ शाफिया, जो महज 18 साल की नाजुक सी लड़की, अपने गाल पर हाथ रखे आंखों में खौफ लिए वो इर्द गिर्द के माहौल को सहमी हुई नज़रों से देख रही थी। अंश ने गहरी सांस लेकर एक पल के लिए शाफिया की आंखों में की तरफ देखा, जहां बेबसी और खौफ का समंदर था। अंश कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज इसके लबों तक नहीं आए। वो एक लम्हे के लिए नज़रें झुकाता, फिर पलटकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। इसने कब चाहा था कि इसकी मोहब्बत यूं सबके सामने तमाशा बन जाए। वो इस वक्त बिल्कुल बेबस हो चुका था। एक तरफ तो इसके चाचा का कत्ल हुआ था और इसकी चची का गुस्सा। वो ना तो अपनी चची को इस वक्त समझा सकता था और ना ही अपने दिल को समझा सकता था। ये हवेली के रस्म रिवाज इसको बेबस कर रहे थे। वो चाह रहा था कि तमाम रस्म रिवाज को तोड़कर शाफिया को अपनी बाहों के हिसार में ले ले और इसको तमाम गम और दुख से बचा ले, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। इसने आज से पहले अपने आप को कभी भी इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना वो आज अपनी मोहब्बत और अपनी बीवी के सामने अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। शाफिया अंश को जाते देख रही थी। इसके चेहरे पर एक उम्मीद थी कि शायद वो इसका दिफा करेगा, मगर अंश की खामोशी ने इस उम्मीद को तोड़ दी थी। इसने आस्था से अपनी नज़रें झुका ली थी और अपनी जगह खड़ी रही। शाफिया ने अंश को पहली बार अपने घर में देखा था, जब वो फहद से मिलने के लिए आया था और इसकी माँ ने और इसके बाबा जान ने इसकी खूब मेहमान नवाजी की थी और इसके मामा बाबा से बहुत प्यार से बात कर रहा था। इसकी बड़ी बड़ी आंखें शाफिया को अपनी तरफ मतवज्जो कर रही थी। कहीं ना कहीं शाफिया के दिल में अंश खान के लिए एक मोहब्बत की किरण फूटी थी, लेकिन वो इसे सबसे अनजान थी जो इसके साथ आगे होने वाला था। लेकिन एक यकीन, भरोसा इसको अंश के चेहरे पर अपने लिए नज़र आता था। ये कैसे जज्बात थे जिससे शाफिया अनजान थी, और अब वो इसी अंश खान के साथ वानी बनकर इस घर में आई थी और इसे उम्मीद थी कि वो कम से कम अपने घर वालों के सामने इसका थोड़ा सा तो साथ देगा। लेकिन अंश खान की बेबसी को देखकर शाफिया का दिल हज़ारों टुकड़ों में तकसीम हुआ था। ये खामोशी कब तक मेरा नसीब रहेगी? क्या कोई भी मेरी आवाज़ सुनने वाला नहीं? शाफिया ने दिल में सोचा। अंश तेज़ी से अपने कमरे में चला गया था। इसका रंग गुस्से से लाल पड़ रहा था। हवेली के आंगन से अब भी दादी की सख्त आवाज़ और औरतों की सरगोशियों से गूंज रहा था, जबकि शाफिया तन्हा अपनी जगह पर साकत खड़ी थी। शाफिया के चेहरे पर आंसू की लकीर बन गई थी। इसका गाल अब भी सुर्ख था और आंखें खौफ और बेबसी से भरपूर। ए लड़की, तुम दुश्मनों की बेटी हो जो हमारी इज्जत पर दाग बनकर यहाँ आ गई हो, दादी रौबदार आवाज़ में कहा। शाफिया की आंखों में खौफ बढ़ गया था। वो बामुश्किल अपने पाँव पर खड़ी थी। सरदार की बीवी ने इसे सर से पाँव तक नफरत भरी नज़रों से देखा और आगे बढ़कर इसके करीब आई। तुमने क्या सोचा कि इस हवेली में आकर तुम मलका बन जाओगी? याद रखो, तुम यहाँ सुलह का सदका हो, ना कि हमारी बहू। शाफिया सहम कर एक कदम पीछे हटी। इसके गाल पर एक और आंसू फिसला, मगर वो कुछ नहीं बोली। वो नाजुक लड़की जो अपने आंगन की आवाज़ थी, अब चुप का रोज़ा रख कर खड़ी थी। अपनी औकात में रहना, वरना इस हवेली में ही तुम्हें दफन कर दूंगी मैं। शाफिया के हाथ कांपने लगे। वो बेबसी से ज़मीन को देख रही थी। इसकी सांसें तेज़ हो रही थी। सरदार की बीवी अपना दुपट्टा झटकर औरतों की तरफ मुड़ी। याद रखो, कोई इसे बहू कहकर ना पुकारे। ये सिर्फ एक सज़ा है जो हमने अपने दुश्मनों को दी है। सलमा, इस लड़की को स्टोर रूम में ले जाओ और वहीं छोड़ आओ। याद रखना, ये इस हवेली के किसी कमरे में कदम ना रखें। मुलाजमा सलमा जल्दी से आगे बढ़ी। वो दादी के हुक्म पर सर झुकाकर शाफिया के पास आई थी। सलमा भी डरी हुई थी। आज से पहले इस हवेली में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शाफिया आंखें झुकाए खड़ी थी जब सलमा ने आस्था से इसके बाजू को पकड़ा। चलो बीबी, सलमा आस्था लहजे में बोली। शाफिया आंसू भरी आंखों के साथ बोझल कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। इसके पैरों में लर्जिश थी, जैसे हर कदम उठाना इसके लिए बोझ बन गया था। आंगन में मौजूद औरतें सरगोशियों और तंजिया हंसियों से माहौल को मज़ीद बोझल बना रही थी। देखो, दुश्मन की बेटी अब स्टोर रूम में रहेगी, यही इसकी औकात है। शायद ये सोच रही थी कि अंसाई
اسے اپنے کمرے میں جگہ دے گا۔ عورتوں کی باتیں سن کر شافیہ مزید سمٹ گئی تھی۔ سلمیٰ اسے سہارا دے کر آگے بڑھی۔ دونوں دھیرے دھیرے اسٹور روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ کیسی جگہ ہے جہاں پر سانس لینا بھی میرے لیے گناہ بن گیا ہے؟ کیا میری زندگی ہمیشہ یوں ہی ذلت کے سائے میں گزرے گی؟ شافیہ نے دل میں سوچا۔ سلمیٰ نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرا اور بے ترتیبی تھی۔ شافیہ ایک لمحے کے لیے رکی، اپنے ارد گرد دیکھا، شاید کسی مدد یا تسلی کی امید میں، مگر کوئی نہیں آیا۔ آپ یہیں رہیں بی بی، میں پانی لے آتی ہوں، سلمیٰ آہستہ لہجے میں بولی۔ شافیہ خاموشی سے اسٹور روم کے کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ سلمیٰ دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، اسٹور روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سردی کی شدت واضح محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں پرانی اور چھت سے ہوا اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں بوسیدہ سامان بکھرا ہوا تھا اور جگہ جگہ دھول جمی ہوئی تھی۔ شافیہ ایک کونے میں بیٹھی، بازو اپنے ارد گرد لپیٹے ہوئے تھی اور وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو اس پر رحم کرتا۔ شافیہ جس چادر میں آئی تھی، اسے اپنے ارد گرد لپیٹ کر وہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، شاید کسی کمبل یا چارپائی کی تلاش میں، لیکن کمرے میں کچھ نہیں تھا سوائے ٹھنڈی زمین اور پرانے سامان کے۔ وہ مایوس ہو کر ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ سردی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے جو سردی اور تنہائی کے کرب کو بیان کر رہے تھے۔ کمرے کے کسی کونے سے ہوا کی سیٹیوں کی آوازیں آ رہی تھی جو ماحول کو مزید سرد اور بے رحم بنا رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ بھائی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ کیا یہ وہ زندگی ہے جس کا خواب میں نے دیکھا تھا، ایک قیدی کی طرح سردی اور تنہائی میں مرجھاتے ہوئے؟ شافیہ دل میں سوچتے ہوئے کانپتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی بے سکونی اور سردی کی شدت کے باعث اس سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں صرف اس کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی دھیمی۔ آج انس 4 دن کے بعد شہر سے گاؤں آیا تھا۔ اس کا دل نہیں مارا تھا کہ اس کے جان سے عزیز دوست نے اس کے چچا کو قتل کیا ہے، اور اب اس کی محبت حویلی والوں کے ظلم برداشت کر رہی تھی۔ وہ 4 دن سے شہر میں اس قتل کے اصل مجرم کی تلاش میں گیا تھا، لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ اب وہ مایوس ہو کر حویلی کے اندر قدم رکھ رہا تھا۔ حویلی میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انس کو اپنی چھوٹی سی معصوم سی محبت کہیں نظر نہیں آئی۔ سلمیٰ، شافیہ کو کہو میرے کمرے میں چائے لے کر آئے۔ اس سے پہلے سلمیٰ کچھ کہتی، انس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ سلمیٰ نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور شافیہ کی طرف چل پڑی، جو فجر کی نماز کے وقت سے اتنی سردی میں حویلی والوں اور 7 ملازموں کے بھی کپڑے دھو رہی تھی۔ شافیہ بی بی، آپ انس سائیں کے لیے چائے بنا کر دے آئیں ان کے کمرے میں۔ سلمیٰ کی بات سن کر شافیہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ آج پہلی بار انس نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا، تو کیا وہ بھی مجھے کوئی سزا دینے والے ہیں؟ شافیہ کے چہرے پر ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ پریشان مت ہو شافیہ، ہمارے انس سائیں بہت اچھے ہیں، سلمیٰ نے شافیہ کو تسلی دی، اور شافیہ سر کو مثبت میں ہلاتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ انس اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شافیہ خاموشی سے چائے لے کر اندر آئی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ انس اسے غور سے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ دنوں میں کتنا بدل گئی تھی۔ کمزور سے چہرے کی رونق غائب تھی۔ انس کو اچھے سے یاد تھا کہ جب اس نے شافیہ کو پہلی بار دیکھا تھا، وہ ہنستی مسکراتی شوق سے لڑکی تھی، اور اب اس کے چہرے پر دکھ تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جب شافیہ چائے رکھ کر جانے لگی تھی، اسے انس کی آواز سنائی دی، رک جاؤ۔ انس کا لہجہ سرد تھا۔ وہ کیسے سب کے ظلم برداشت کر کے چپ تھی، اور اب بھی ایک شکوہ کیے بغیر جا رہی تھی۔ شافیہ کے قدم رکے تھے۔ جی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ انس نے چائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی۔ شافیہ آہستہ سے بولی، ایسا لگتا ہے تمہیں یہ کام بھی صحیح سے نہیں آتا۔ یہ چائے اتنی کڑوی کیوں ہے؟ انس گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ویسا ہی کیا جیسا آپ نے کہا تھا۔ شافیہ گھبرا گئی۔ تو پھر تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کیا مجھے دیکھ کر اتنا ڈر لگتا ہے؟ انس کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں اس سے ڈر رہی تھی؟ نہیں، میں بس… بے بسی سے شافیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انس بیڈ سے اٹھتے ہوئے شافیہ کے پاس آیا۔ شافیہ، سچ بتاؤ، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ اس کے لہجے میں اب نرمی تھی۔ نہیں، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نفرت کیسے کر سکتی ہوں؟ شافیہ نے حیرانی سے انس کو دیکھتے ہوئے بامشکل کہا، شوہر؟ کیا میں نے کبھی شوہر جیسا برتاؤ کیا؟ انس تلخی سے ہنستے ہوئے اس معصوم کی بات پر خود کو ملامت کر رہا تھا۔
انس کی بات کا شافیہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دیکھو شافیہ، مجھے پتہ ہے ان کچھ دنوں میں حویلی والوں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں اور میں بھی کچھ نہیں کر سکا، بس تمہیں دادا سائیں کی نکاح سے بچایا، اور اب مجھے بھی تم پر غصہ آ رہا ہے۔ میں بھی نہیں جانتا کیوں، شاید اس لیے کہ تم اتنی معصوم ہو اور میں اس معصومیت کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ تم کم سے کم میرے سامنے تو کوئی شکوہ کرو۔ انس نے نزدیک آتے ہوئے کہا۔ شافیہ کی تو سانس وہیں رک گئی تھی، وہ انس کی قربت سے بری طرح پگھل رہی تھی۔ آپ نے جو بھی کیا وہ شاید وقت و حالات کی وجہ سے تھا، میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ میں وانی میں آئی ہوں اور مجھے پتہ ہے وانی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس لیے میں خاموش ہوں۔ شافیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ شافیہ، تم غلط سوچ رہی ہو، تم وہ لڑکی نہیں ہو جو وانی میں آئی ہے، بلکہ تم تو میری محبت ہو، اور میں نے تم سے نکاح ہی اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تم پر وانی ہونے پر کوئی بھی ظلم نہ ہو۔ انس نے شافیہ کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ لیکن شافیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ انس خان اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ جس طریقے سے اس نے تمام حویلی والوں کے سامنے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی، تو اب بھی وہ اس سے جھوٹ بول رہا ہے اور اس سے صرف اس کا وجود حاصل کرنے کے لیے ہی وہ اس سے محبت کے دعوے کر رہا ہے۔ شافیہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ خان، میں جانتی ہوں میں وانی میں آئی ہوں، اور وانی میں آئی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کی کوئی پرواہ کرتا ہے، اور نہ ہی اس کی کسی کو پرواہ ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، مجھے پتہ چل گیا تھا آپ مجھے اپنے کمرے میں کیوں بلا رہے ہیں۔ اگر آپ میرا وجود حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ شافیہ کے منہ سے کچھ اور الفاظ نکلتے، انس خان کا ہاتھ اٹھا تھا اور شافیہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا، جس نے پہلی بار اپنی محبت پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی اس کی زبان کی وجہ سے۔ وہ کس قدر اس کے بارے میں غلط الفاظ اور غلط جذبات دل میں لیے بیٹھی تھی۔ انس کا ہاتھ اٹھتے ہی شافیہ نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ یہ امید نہیں کر رہی تھی کہ انس خان اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹی جب انس 2 قدم اس سے آگے بڑھا، اور شافیہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ خان، مجھے معاف کر دیں، وہ سمجھی شاید انس خان اسے مزید مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ خان، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں۔ شافیہ مسلسل معافی مانگ رہی تھی۔ جب انس خان آگے بڑھا تھا، اس کے سر پر تو اب وہ غصہ اور خون سوار ہو گیا تھا۔ اس کی محبت کی تذلیل شافیہ کیسے کر سکتی تھی؟ انس خان آگے بڑھتے ہوئے شافیہ کو دونوں بازو سے پکڑا تھا۔ خان، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے جانے دیں، میں اب ایسا کچھ نہیں بولوں گی، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ شافیہ اپنے نازک ہاتھوں کو آپس میں جوڑے انس خان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، لیکن اس کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ تم نہ تو میری نور نظر بیوی ہو اور نہ ہی میری محبوب بیوی، یہی سننا چاہتی تھی نا تم؟ اور ویسے بھی تم اس گھر کی ناپسندیدہ بہو ہو، تو میں تمہیں اب کیسے بخش دوں؟ تم نے ہی کہا نا مجھے تمہارا جسم چاہیے، تو اب ڈر کیوں رہی ہو؟ تم بے قصور ہوتے ہوئے بھی تم قصوروار ہو، اس لیے تمہیں میرے ہر غصے کو برداشت کرنا ہوگا، اب میرے ہر جذبات کو برداشت کرنا ہوگا۔ انس خان نے کہتے ہوئے نازک سی شافیہ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ شافیہ جانتی تھی کہ انس خان اس وقت غصے میں ہے، اس سے اپنا آپ چھڑانا چاہ رہی تھی، لیکن انس خان کی گرفت اس پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ پلیز خان، مجھے چھوڑ دیں۔ شافیہ مسلسل التجا کر رہی تھی جب انس خان نے اس کے اوپر سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر سائڈ پہ کیا تھا اور اس کی قمیض کو نیچے کرتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنے دہتے ہوئے لب رکھے تھے۔ شافیہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی، اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی تھی جب انس خان نے اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ شافیہ کے تو مانو پورے جسم سے جان نکل گئی تھی، وہ کانپ رہی تھی جب انس خان کے ہاتھوں کی گستاخیاں بڑھتے بڑھتے اس کی دھڑکنوں تک پہنچی تھی، اور ایک ہی ہچکی میں شافیہ نے جیسے اپنی آواز کو روکا تھا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، ایک ایسی غلطی کے بھین چڑھی تھی جو اس نے کی ہی نہیں تھی۔ انس خان اس پر اپنی شدت اور غصے بھرے جذبات نچھاور کر رہا تھا جب شافیہ کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی اور انس خان ہوش میں آیا تھا۔ اس نے فوراً شافیہ کو اپنے سے الگ کیا تھا۔ آج میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ میری محبت کو گھٹیا مت کہنا۔ یہ کہتے ہوئے انس خان غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور شافیہ وہیں زمین پر روتے ہوئے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ انس ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ قاتل کا پتہ چل سکے۔ فہد سے وہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے ڈر تھا کہ فہد جب اس کے سامنے آیا تو وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ آج کی صبح
میں حویلی کی فضا میں سکوت طاری تھا، مگر اندرونی تناؤ ہر طرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ شافیہ آنگن میں کام کر رہی تھی۔ وہ کمزور اور نازک سی اپنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود زمین پر جھک کر کام کر رہی تھی، اور اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور غم کی چھاپ واضح نظر آ رہی تھی۔ حویلی کی عورتیں اسے مسلسل کمتر سمجھ کر مختلف کاموں میں مصروف کر دیتی تھی۔ دادی کی نظریں سے مسلسل گھور رہی تھی۔ وہ جب بھی آنگن میں قدم رکھتی تیز آواز میں حکم دیتی، یہ کیا ہے، زمین صاف کیوں نہیں کی؟ شافیہ کا دل دہل گیا اور وہ فوراً زمین کی صفائی کو مزید زور لگا کر کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا جسم کمزوری سے لرز رہا تھا، مگر وہ خاموش رہ کر کام کرتی رہی۔ کچھ عورتیں اس کی حالت کو دیکھ کر طنز کے تیر چلانے سے باز نہیں آئی۔ اس سست لڑکی، کام میں سستی کی تو تمہیں اس حویلی میں رہنے کا حق نہیں ملے گا، جا کر دروازے کی صفائی بھی کر لو، دادی کڑوی زبان میں بولی۔ شافیہ آنکھوں میں درد اور خاموشی کے آنسو لیے روتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم دھیرے دھیرے دروازے کی طرف اٹھ رہے تھے، جیسے ہر قدم میں ظلم کا بوجھ محسوس ہو رہا ہو۔ وہ دروازے کی صفائی کے لیے جھکی تھی کہ اسی دوران انس آنگن میں داخل ہوا۔ شافیہ کو دیکھ کر کچھ کہنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا، پھر خاموشی سے نظریں چرا گیا۔ تمہیں یہ سب جھیلنا کیوں پڑ رہا ہے؟ میں تمہاری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ انس نے بے بسی سے اپنی دادی کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا۔ شافیہ کی آنکھیں انس کی طرف بے اختیار اٹھی تھی، مگر انس اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ شافیہ کا دل مزید ٹوٹا تھا۔ رات کے سائے بڑھ رہے تھے۔ انس اپنے کمرے میں بیٹھا تھکا ہوا دادی کی باتیں سوچ رہا تھا، اور حویلی کے لوگوں کا سلوک مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اس کی نظریں بے چینی سے ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں، جیسے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ فوراً اٹھا۔ اس کے چہرے پر غم کی لکیریں واضح تھیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور اسٹور روم کی طرف قدم بڑھائے۔ اسٹور روم کا دروازہ بند تھا، اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انس دھیرے سے دروازہ کھولتا ہوا اندر کی حالت دیکھ کر اس کا دل لرز گیا تھا۔ اندر کی ٹوٹ پھوٹ اور گندگی کے بیچ شافیہ بے ہوش اور تڑپتی ہوئی زمین پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور جسم پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بخار کی شدت تھی اور وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ شافیہ، انس دھیرے سے بولا۔ انس کا دل دہل کر رہ گیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور اس کے جسم کو ہلکا سا سہارا دیتا ہوا شافیہ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ تمہیں بخار ہے، کیوں مجھے بتایا نہیں؟ شافیہ کی آنکھوں میں انس کا دھندلا سا عکس نظر آیا۔ اس نے تڑپتی ہوئی لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ کی بجائے صرف ایک کمزور آہ نکلی۔ انس کی آنکھوں میں درد واضح تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے چھوڑ دو، شافیہ بہت ہلکے سے بولی۔ انس کا دل مزید تڑپ گیا۔ وہ فوراً اس کے جسم کو اپنی باہوں میں اٹھا کر آرام سے اسٹور روم سے باہر لے آیا۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اب کچھ بھی ہو تمہیں اس اذیت سے باہر نکالوں گا، انس دل میں بولا۔ انس شافیہ کو اپنے کمرے میں لے آیا تھا، جہاں جلدی سے اس کی طبیعت سنبھالنے کے لیے پانی لایا اور اس کے جسم پر پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ میں اب تمہیں اس حویلی کی اذیت سے بچاؤں گا۔ انس شافیہ کے ماتھے پر نرم ہاتھوں سے پانی کی پٹی رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پٹی بدل رہا تھا، جیسے اس کا دل چاہتا ہو کہ وہ کسی طرح اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ تمہیں اتنی اذیت میں کیسے چھوڑ دیا تھا میں نے؟ کیوں بھول گیا کہ تم میرے دل کے قریب ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی پٹی کو وہ پیار سے شافیہ کے ماتھے پر رکھتا آہستہ سے اس کی پیشانی کو صاف کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دل گرفتگی کی جھلک رہی تھی۔ شافیہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، مگر ابھی تک وہ بہت کمزور اور تھکی ہوئی تھی۔ انس اس کے قریب آ کر اس کے چہرے پر نرمی سے ایک نظر ڈالی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں کسی کے لائق نہیں ہوں، شافیہ بہت ہلکے سے بولی۔ انس فوراً اس کے قریب آ رہے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر مزید پانی کی پٹیاں رکھیں۔ تمہارے لائق سب کچھ ہے شافیہ، میں تمہیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، انس دھیما سا مضبوط لہجے میں بولا۔ شافیہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرانی آئی اور اگلے ہی لمحے شافیہ کی پھر سے آنکھیں بند ہو گئی تھیں، جیسے اس کی کمزوری اور بے بسی نے اسے کچھ دیر زیادہ کہنے سے روک دیا ہو۔ انس اس کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالتے ہوئے اسے سکون پہنچانے کے لیے اور پانی کی پٹیاں بدل رہا تھا۔ صبح کے اجالے میں حویلی کے آنگن میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ حویلی کی عورتیں اور ملازمین سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے اور فضا میں بے چینی کی لہر پھیلی ہوئی تھی۔
شافیہ کا بخار کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ انس صبح ہوتے ہی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے جیسے ہی کمرے سے باہر آیا، ایک نیا طوفان اس کا منتظر تھا۔ یہ کیا کیا تم نے انس؟ کیا تم نے وہ لڑکی، وہ وانی کو اپنی بیوی بنا لیا؟ انس آنگن میں قدم رکھتے ہوئے سر اٹھا کر دادی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر مکمل یقین اور عزم کی جھلک تھی۔ وہ چپ رہ کر کچھ دیر تک دادی کو دیکھتا رہا اور پھر نرمی سے بولا، جی ہاں، میں نے شافیہ کو اپنی بیوی کا درجہ دے دیا ہے۔ وہ میری بیوی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ انس نے دھیرے سے مگر پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ جھوٹ کیوں بول رہا تھا، یہ وہ ہی جانتا تھا۔ حویلی میں یہ خبر جیسے دھماکے کی طرح گونجی۔ ہر طرف سے عورتیں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی تھیں۔ ایک طرف دادی کے چہرے پہ غصہ تھا تو دوسری طرف کچھ خواتین اس فیصلے پر تعجب کا شکار تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی جو وانی ہے، اسے بیوی کا درجہ کیسے دیا؟ انس کی کزن نے حقارت سے کہا۔ جو کچھ ہوا اور ہو چکا ہے، اب میں مزید نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ہے۔ شافیہ میری بیوی ہے اور میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ انس کی آواز میں پختگی تھی۔ باہر سے آتی آوازیں سن کر شافیہ آنگن میں آ گئی تھی، تھوڑی سی ہچکچاہٹ اور شرم کے ساتھ۔ انس اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا اعتماد اور محبت واضح تھا۔ دادی کی نظریں غصے سے جل رہی تھی مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ انس کے غصے کو اچھے سے جانتی تھی۔ حویلی میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، پھر دادی کا چہرہ مزید سخت ہوا۔ تم جو چاہو کرو، لیکن یاد رکھو یہ حویلی تمہارے فیصلوں کو قبول نہیں کرے گی۔ دادی کی کڑوی آواز میں کہیں بات پر انس غصے سے مٹھی بند کر کے رہ گیا۔ میں اس حویلی کے قوانین کو نہیں بدل سکتا، لیکن میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا اور میری زندگی میں شافیہ کا مقام سب سے بلند ہے۔ انس نے تمیز کا دامن نہیں چھوڑا۔ حویلی کی عورتیں ہنسی اور سرگوشیوں میں مصروف ہو گئی تھی اور کچھ اسے انس کی بیجا محبت سمجھ رہی تھی۔ چچی برآمدے میں کھڑی چہرے پر غصہ اور مایوسی کے ساتھ لیے انس کو دیکھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے انس؟ تم میں اپنے مرے ہوئے چچا کا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ ان کی روح کو کیسے سکون ملے گا جب وہ دیکھیں گے کہ تم نے اس لڑکی کو بیوی کا درجہ دے دیا جو وانی کی رسم کے تحت اس گھر میں آئی تھی۔ تم بھول رہے ہو انس، یہ تمہارے چچا کے قاتل کی بہن ہے۔ تم اس لڑکی کو اپنی بیوی بنانے جا رہے ہو۔ تمہاری اتنی بیوقوفی تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ چچی غصے سے بولی۔ چچی جان، میں جانتا ہوں چچا جان نے ہمیشہ ہمارے خاندان کی عزت اور روایت کا خیال رکھا، لیکن کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی کی زندگی برباد کریں؟ شافیہ اس گھر میں آئی ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس کا بھی حق ہے کہ اسے عزت اور وقار دیا جائے۔ انس پرسکون مگر مضبوط لہجے میں بولا۔ عزت اور وقار؟ کیا وانی کے ذریعے آئی لڑکی کو بیوی بنا لینا عزت کہلاتا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ سب قبول کیا جائے گا؟ چچی تنزیہ بولی۔ بس بہت ہو گیا، اب میں سب کی زبانوں سے شافیہ کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ یہ جو تم سب کچھ کہہ رہے ہو وہ مجھے اب نہیں سننا، چاہے وہ وانی ہو، لیکن وہ میری بیوی ہے۔ انس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ تم سب جو چاہو سوچو، لیکن میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا۔ یہ میری بیوی ہے اور اب میں کوئی بھی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ انس مزید زیادہ غصے میں بولا۔ حویلی کی خواتین کی زبانیں بند ہو گئی تھیں۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ وانی ہے اور تم نے اس کو اپنی بیوی مانا۔ تم نے حویلی کی عزت داؤ پر لگا دی ہے۔ دادی غصے سے جلن کے ساتھ بولی۔ دادی وہ میری بیوی ہے، میں نے اس کو دل سے اپنایا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کی مرضی، لیکن میں اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انس کے لفظوں میں اتنی شدت اور اعتماد تھا کہ اس کی باتیں سب کے دلوں میں گونج رہی تھیں۔ حویلی میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کچھ کہے۔ انس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ حویلی کے آنگن میں تھوڑی دیر کے لیے ایک مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ انس کی نظریں چچی سے ہٹ کر سردار دلاور خان کی طرف مڑی جو کب سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سردار دلاور خان کا چہرہ سنجیدہ اور متفرق تھا اور ان کی آواز میں ایک مضبوط حکمت اور سنجیدگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے انس کے سامنے آئے۔ تم پہلے یہ ثابت کرو کہ تمہارے چچا کا قتل اس لڑکی کے بھائی نے نہیں کیا، اور اگر اس کے بھائی نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ تمہاری بیوی شافیہ کو اس حویلی کے بہو کا درجہ دیا جائے گا یا نہیں۔ سردار دلاور خان نے سخت لہجے میں کہا۔ ان کی باتوں سے حویلی کے تمام لوگ ایک دم ساکت ہو گئے تھے۔ ہر کسی کی نظریں انس پر جمی تھیں۔ سردار صاحب، میرے لیے یہ بات بہت مشکل ہے کہ میں اپنے چچا کے قتل کا کوئی واضح ثبوت پیش کروں، مگر میں اس قتل کا حساب ضرور لوں گا۔ اور رہی بات شافیہ کو بیوی کا درجہ دینے میں، مجھے کسی سے اجازت نہیں چاہیے۔ انس غصے سے لیکن پکا عزم لہجے میں بولا۔ سردار دلاور خان کا چہرہ پھر سے سنگین ہو گیا تھا۔ تمہاری محبت میں طاقت ہو سکتی ہے انس، لیکن انصاف کے لیے ہمیں حقیقت جاننی ہوگی۔ تمہارے چچا کا قتل ایک سنگین معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ جب تک تم اس کی حقیقت سامنے نہیں لاؤ گے تب تک ہم شافیہ کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔
سردار دلاور خان نے سخت لیکن پراعتماد لہجے میں کہا۔ سردار صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سب کچھ کھو دیں؟ چچی حیرت سے تھوڑی بے بسی کے ساتھ بولی۔ چچی کا چہرہ خوف اور پریشانی سے بدل چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک قسم کا تذبذب نظر آ رہا تھا۔ اس کی جسم میں تھوڑی سی لرزش بھی تھی، جسے وہ کسی بات کے کھل جانے سے خوفزدہ ہو۔ حویلی کی خواتین جو ابھی تک خاموش تھیں، اب چچی کی حالت دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی تھیں۔ انس کی نظریں چچی پر گئی اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ چچی کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں حقیقت کو سامنے لے آؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی تکلیف جھیلنی پڑے۔ میں اپنے چچا کے قتل کا حساب لوں گا اور تب ہی شافیہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انس سردار دلاور خان کو دیکھ کر نرمی سے کہا۔ ہم تمہارے فیصلے کا احترام کرتے ہیں انس، لیکن انصاف کے راستے میں جو حقیقت ہوگی ہمارے وہ سامنے آنا چاہیے۔ سردار دلاور خان پراعتماد لہجے میں انس کی حمایت کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پوتا کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے دادا جان، اگر آپ کی یہ شرط ہے تو میری بھی ایک شرط ہے۔ جب تک میں اپنے چچا کے قتل کا مسئلہ حل نہیں کر لیتا تب تک شافیہ پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ وہ معصوم ہے، بچی ہے، اور وہ میرے کمرے میں بخار سے تپ رہی تھی۔ اگر اس کے ساتھ مزید کوئی زیادتی کی گئی تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ انس کی آواز میں اتنی طاقت تھی کہ سردار دلاور خان سمیت تمام لوگ کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گئے تھے۔ انس تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، تمہاری محبت اور عزت کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم انصاف کے راستے پر چلیں۔ ہم تمہیں وقت دیں گے اور اگر تم اپنے چچا کے قاتل کو سامنے لاتے ہو تو ہم شافیہ کا ساتھ دیں گے۔ سردار دلاور خان کے چہرے پر ایک سنجیدگی کے ساتھ پھر نرمی آ گئی تھی۔ چچی نے غصے سے انس کی طرف ایک آخری بار نظر ڈالتی ہوئی تیزی سے آنگن سے باہر نکل گئی تھی۔ انس کے اپنے کمرے کی طرف جانے کے بعد حویلی کا ماحول دوبارہ پرسکون ہو گیا تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے اور ایک خاموشی چھا گئی تھی، لیکن چچی کے ذہن میں ایک چکر سا چل رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سے چکر لگا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص پریشانی تھی۔ اگر انس نے اپنے چچا کے قاتل کو پکڑ لیا تو پھر مجھے حویلی سے باہر نکال دیا جائے گا۔ وہی ہوگا جو میں ڈرتی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری ساری زندگی، میری محنت، سب کچھ برباد ہو جائے۔ انس کچھ بھی تو کر سکتا ہے۔ وہ خود میں بہت مضبوط ہے اور اگر اس نے واقعی قاتل کا پتہ لگا لیا تو میری کوئی جگہ نہیں رہے گی یہاں۔ پتہ نہیں، میں اتنی جلدی نہیں پکڑی جا سکتی۔ میں نے اس سب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اگر مجھے یہ حویلی اور پیسہ نہ ملا تو میں سب کچھ برباد کر دوں گی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں انس کو یہ نہیں کرنے دے سکتی۔ اس کی محبت اور عزم کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر وہ جو میں چاہتی ہوں وہ نہیں ہو سکتا۔ چچی خود سے بڑبڑاتی ہوئی آگے کا پلان بنا رہی تھی۔ شافیہ انس کے بستر پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں خوف اور اضطراب کے لیے وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب اسے انس اپنی طرف آتا دکھائی دیا، انس آہستہ سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا اور وہ اب شافیہ پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور شافیہ بھی اس دن کے بعد یہ بات سمجھ گئی تھی کہ اس حویلی میں صرف انس خان ہی اس کی حفاظت کر سکتا تھا۔ انس نے شافیہ کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ شافیہ، میں جانتا ہوں کہ تمہیں خوف آ رہا ہے اور تمہیں میری موجودگی سے تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہتا۔ میری زندگی کا مقصد تمہاری حفاظت اور سکون ہے بس۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں کبھی بھی میری محبت کا شک نہیں کرنا چاہیے۔ تم میری بیوی اور میری محبت تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ تمہارا حق ہے۔ تم سکون سے جیو اور میں وہ سکون تمہیں دوں گا۔ انس کی باتیں شافیہ کو حوصلہ دے رہی تھی۔ کیا واقعی یہ سب کر پائیں گے؟ کیا واقعی میری مدد کریں گے؟ شافیہ آہستہ سے آنکھوں میں اشکوں کے ساتھ بولی۔ ہاں شافیہ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تمہاری ہر تکلیف میری ہے اور میری محبت تمہاری تقدیر ہے۔ تم کبھی اکیلی نہیں ہوگی۔ انس یقین کے ساتھ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ شافیہ کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ آئی تھی اور اس کا دل تھوڑا سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن کی صبح کو انس اپنے کمرے میں اپنے بستر پر شافیہ کو سویا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شافیہ بستر پر آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ اور کمزوری واضح تھی، مگر اس کا چہرہ پھر بھی دلکش اور معصوم دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نرم اور نازک خصوصیات، جن میں اس کی جوانی اور خوبصورتی کا ایک خاص جاذبیت تھی، انس کے دل میں بے اختیار ایک لہر پیدا ہوئی۔ اس نے اس کے قریب بیٹھا تھا، اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے خود کو مکمل طور پر قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی محبت تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔
شافیہ تمہاری حالت بہتر ہو رہی ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، بس کچھ دن اور۔ انس کی آواز میں ایک گہری فکر تھی، اس کی نگاہوں میں شافیہ کی خوبصورتی کی شدت اور اس کی نازک حرکتوں کا ایک اثر تھا۔ انس کی کوشش تھی کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرے، مگر شافیہ کی قربت، اس کی خوبصورتی اور اس کی معصومیت اسے بے اختیار کر رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو شافیہ، لیکن تمہاری حفاظت اور سکون میرے لیے سب سے اہم ہے۔ شافیہ کی معصوم مسکراہٹ اور نازک انداز میں ایک انجانی سی کشش تھی، جو انس کو مزید بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خود کو مزید قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ شکریہ انس، آپ نے ہی مجھے حوصلہ دیا ہے، ورنہ میں کب کی مایوس ہو گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ فہد بھائی نے کہا تھا کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ شافیہ کی بات میں ایک نرمی تھی اور وہ انس کو اور زیادہ بہکانے کے لیے کافی تھا۔ انس آہستہ آہستہ شافیہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، جیسے وہ اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر رہا ہو۔ شافیہ ایک لمحے کے لیے بے چین ہو گئی تھی، مگر پھر اس کی نازک سانسوں میں سکون آنا شروع ہو گیا تھا، جیسے اس کی تمام تکلیفیں اور خوف کم ہو گئے ہوں۔ انس شافیہ کو مزید قریب کرتے ہوئے نرمی سے اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا، جیسے وہ اس کی حفاظت اور سکون کا ذمہ دار ہو۔ دونوں کی سانسیں آہستہ آہستہ ہم آہنگ ہو رہی تھیں۔ شافیہ، میں تمہارے قریب آ کر تمہاری تکلیف اور خوف کو کم کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہارا احترام کرتا ہوں۔ تمہاری رضامندی کے بغیر میں اپنا حق وصول نہیں لے سکتا۔ تمہاری مرضی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور میں صرف وہی کروں گا جو تم چاہو۔ اور پورے کمرے میں ایک سکون سا پھیل گیا تھا۔ اگلی صبح کی روشنی دھیرے دھیرے حویلی کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، اور پورا ماحول خاموش و پرسکون تھا۔ انس اپنے چچا کے قتل کے بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ آج میں اس قاتل کا پتہ چلا کر رہوں گا، میرے چاچا کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ انس کچھ سوچتے ہوئے باہر کی طرف قدم لیتا ہے۔ سردار کہاں جا رہے ہیں؟ ملازم نے آستہ سے تھوڑا سا ڈرتے ہوئے کہا۔ قاتل کا پتہ لگانے جا رہا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے میری تلاش میں خلل نہ ڈالنا، انس سرد لہجے میں جواب دیا۔ انس کا ارادہ پہلے فہد کے گھر جانے کا تھا۔ فہد کے گھر کے رستے پر ہی انس کو ایک شخص بہت بری حالت میں پڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ شخص ڈرا سہما سا تھا، اس کے جسم پر چوٹیں اور خون کے نشان تھے، اس کی حالت کافی خراب تھی۔ انس گاڑی سے اتر کر فوراً اس کے قریب پہنچا۔ اس شخص نے کسمساتے ہوئے انس کی طرف دیکھا، جیسے اس کا دماغ دھندلا ہو۔ انس فوراً اس کے قریب پہنچ کر پانی کا گھونٹ اس کے منہ تک لے کر گیا۔ پانی پیو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، پھر مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ شخص آہستہ سا پانی پی کر سر اٹھا کر انس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی کی جھلک رہی تھی۔ وہ انس کی طرف کمزور سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے اندر ایک خوف چھپا ہوا ہو۔ وہ لوگ جو میرے پیچھے ہیں، وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس شخص نے بہت آہستہ اور خوف کے ساتھ کہا۔ کون ہے وہ؟ خیر چھوڑو، جو بھی ہو، تمہیں اب میرا ساتھ چلنا ہوگا، اور تم بتاؤ گے کہ یہ سب کس نے کیا تو میں تمہیں بچاؤں گا، انس نے نرمی سے کہا۔ اس شخص کی آنکھوں میں کچھ لمحے کے لیے ایک شک اور الجھن نظر آئی تھی، مگر پھر وہ تھوڑی سی ہمت جمع کر کے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ جو تمہارے چچا کے ساتھ تھا، اس کا نام۔ اس شخص کی آواز کمزور تھی۔ انس کی آنکھوں میں فوراً تجسس کی جھلک آئی، جیسے اس کے دل میں ایک اور سراغ ملنے کا امکان ہو۔ کہو، اس کا نام کیا ہے؟ انس بولا۔ اس کا نام رحیم تھا، وہ وہی تھا جس نے سب کچھ کیا، اس شخص نے دھیرے سے خوف کے ساتھ کہا۔ انس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا، جیسے اس کو ایک اہم سراغ ہاتھ آ گیا ہو۔ تم میرے ساتھ آؤ، اور جو کچھ بھی جانتے ہو وہ مجھے بتاؤ، انس سخت لہجے میں بولا۔ اس شخص نے حامی بھرتے اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں رکا تو وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ انس اور وہ شخص حویلی پہنچ گئے تھے۔ انس اسے مہمان خانے میں ٹھہرا کر خود باہر جانے لگا، جب اس شخص نے اسے روک لیا تھا۔ تم آرام کرو، جب بہتر ہو جاؤ تو پھر چلے جانا، انس نے نرمی سے کہا۔ اس کی حالت ابھی بھی کمزور تھی، اور اس کی آنکھوں میں گہرا خوف تھا۔ نہیں انس صاحب، مجھے وہاں نہیں جانا، وہ لوگ مجھے کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس شخص نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ انس اس کی باتوں کو سن کر ٹھٹک گیا تھا۔ تمہیں بچانے کا وعدہ میں نے کیا ہے، اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ جو بھی تمہارے پیچھے ہے، میں ان کا سامنا کروں گا، انس نے نرمی سے کہا۔ وہ شخص انس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ فیصلہ کر رہا ہو کہ آیا انس پر اعتماد کرے یا نہیں۔ آخرکار وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہنے کے بعد پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ رات کے وقت انس اور وہ شخص ایک کمرے میں بیٹھے تھے، جہاں کمرے کی روشنی مدھم اور ماحول سنگین تھا۔ وہ شخص ابھی تک خوف سے لرز رہا تھا، مگر انس کے نرم برتاؤ اور یقین دہانی کے بعد وہ اپنی بات شروع کرتا ہے۔ چھوٹے سردار، میں نے آپ کو سب بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے جو سوالات کیے، ان کے جوابات آپ تک پہنچانا ضروری ہیں۔
انس کی نظریں اس سے شخص پر مرکوز تھی۔ وہ سر ہلا کر اس کو سننے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی عزم تھا جو اس نے شروع سے ہی قاتل کو ڈھونڈنے میں رکھا تھا۔ جو کچھ تم جانتے ہو بلا جھجک بتاؤ، میں تمہیں بچانے کے لیے تیار ہوں، بس تم سچ بتاؤ، انس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ شخص چند لمحوں تک خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش اور خوف کی جھلک رہی تھی، لیکن پھر وہ گہری سانس لے کر اپنی زبان کھولتا ہے۔ وہ رحیم نہیں تھا جو تمہارے چچا کے ساتھ تھا، اس کا نام عبدالرزاق تھا۔ وہ ہمیشہ آپ کی چچی کے لیے کام کرتا تھا اور وہ آپ کے چچا کا قتل کر کے حویلی کے پیچھے چھپ گیا تھا، اس شخص نے آہستہ سا خوف سے بتایا۔ انس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ جھلک رہا تھا۔ عبدالرزاق، تم کہہ رہے ہو کہ وہ رحیم نہیں تھا؟ انس غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ عبدالرزاق تھا اور وہ آپ کے چچا کے قتل کے بعد حویلی کے اندر چھپ گیا تھا اور پھر چچی کو اس کا پورا راز معلوم ہو گیا تھا۔ تو پھر اس کا کیا منصوبہ تھا؟ وہ چچی کے ساتھ کیا رشتہ رکھتا تھا؟ انس نے بے چینی سے کہا۔ وہ آپ کی چچی کا قریبی رشتہ دار تھا اور وہ دونوں مل کر اس قتل کی سازش کر چکے تھے۔ وہ آپ کے چچا کے مال اور حویلی پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس شخص نے بے چینی سے کہا۔ انس کے دماغ میں ایک زبردست شوق لگا تھا، اس کے چہرے پر غصہ اور دکھ کے جذبات تھے۔ میں اب ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا، تمہارا تعاون مجھے زندگی بھر یاد رہے گا، انس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی مدد کروں گا سردار، وہ حویلی میں ہے اور میں جانتا ہوں کہاں چھپا ہے، لیکن آپ یہ ریکارڈنگ بھی لے لیں۔ اس شخص نے انس کو ایک ریکارڈنگ دی۔ انس نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جو اس کے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا۔ تم یہاں رہو اور خود کو محفوظ رکھو، میں ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا، انس نے اس شخص کو حوصلہ دیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ انس حویلی کے سیل میں داخل ہوا اور ہر قدم کے ساتھ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ اس بات پر تیز دوڑ رہا تھا کہ عبدالرزاق اور چچی نے کتنی گہری سازش کی ہے اور ان دونوں کو اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ انس حویلی کے صحن میں پہنچ کر رک گیا تھا۔ اس کے اندر کی آگ اب کسی بھی قیمت پر ان قاتلوں کو نہیں چھوڑنے کی شدت میں بدل چکی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا، پھر تیز قدموں سے اپنی چچی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ انس کی چچی جو پہلے ہی پریشان تھی، انس کو یوں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ چچی، آپ ذرا باہر آئیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ انس بغیر کوئی بات سنے باہر چلا گیا تھا۔ حویلی میں ایک سنجیدہ اور کشیدہ ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ تمام افراد، جن میں سردار دلاور خان، چچی اور دیگر لوگ شامل تھے، حویلی کے مرکزی کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ سب کے چہرے پر تشویش اور الجھن کے آثار تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ انس دروازے سے اندر آیا، اس کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک سیاہ اور شدت بھری چمک تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج حویلی کے سب لوگ میرے سامنے ہوں اور جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ سب سنیں، انس غصے سے بلند آواز میں بولا۔ سردار دلاور خان خاموش تھا۔ چچی کا چہرہ گہری پریشانی میں مبتلا تھا۔ انس، تمہارے غصے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، چچی فکر مند ہو کر زہر بھری آواز میں بولی۔ انس کا غصہ اب قابو سے باہر ہونے لگ گیا تھا۔ ہم مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ آپ کی سچائی مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ آپ نے میرے چچا کے ساتھ جو کیا اب اس کا حساب ہوگا۔ چچی کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا تھا۔ سردار دلاور خان فوراً آگے بڑھ کر انس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انس، تمہیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تمہارے الزامات درست ہیں۔ سردار دلاور خان سنجیدہ انداز میں انس کو روکنے کی کوشش کی۔ انس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اس کی نظریں چچی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے ان سب الزامات کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں چچی، آپ خود ہی میرے سامنے آ کر سچ بتاؤ، ورنہ آپ کے سامنے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ انس کی بات پر چچی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑ گئی تھی اور باقی لوگ بھی گھبرا گئے۔ انس کی نظریں چچی پر مرکوز تھی اور اس کا غصہ کسی بھی وقت پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور شافیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ابھی تک تھوڑی سی کمزور اور ڈری سی تھی۔ سب کی نظریں اچانک شافیہ پر گئی۔ انس کی آنکھوں میں نرمیت کی جھلک آئی جب اس نے اپنی محبت کو دیکھا، مگر وہ ابھی تک غصے سے بھرا ہوا تھا اور شافیہ کی موجودگی اس کا حوصلہ مزید بڑھا رہی تھی۔ شافیہ، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، چچی نے جلد بازی میں خوف کے مارے کہا۔ چچی کی باتوں پر شافیہ کا دل تیز دھڑکنے لگ گیا تھا۔ اس سے نظر بچا کر انس کی طرف دیکھا۔ انس فوراً اس کی طرف رخ کیا۔ اچھا کیا شافیہ تم یہاں آ گئی ہو، تمہیں یہ سب دیکھنا ہوگا، تمہیں سچ کا علم ہونا چاہیے، انس نے نرمی سے کہا۔ شافیہ اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے انس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔
جب اچانک انس اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر ایک کال ریکارڈنگ چلائی۔ سب کی نظریں اس کی طرف مڑی اور ایک سنسنی خیز خاموشی چھا گئی۔ انس کی انگلیاں موبائل پر حرکت کر رہی تھی اور وہ کال ریکارڈنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے پورے کمرے میں صرف ریکارڈنگ کی آواز گونج رہی تھی۔ ہمیں اس کو قتل کرنا ہوگا، اس کا بچنا ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ کال ریکارڈنگ میں چچی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی سب کی نظریں چچی پر گئیں۔ چچی کا رنگ اڑ گیا تھا اور اس کا چہرہ خوف اور پریشانی سے زرد پڑ گیا تھا۔ سردار دلاور خان اور باقی سب اس آواز کو سنتے ہی ششدر رہ گئے تھے۔ یہ آپ کی آواز ہے چچی، آپ نے ہی میرے چچا کو مارا تھا، انس غصے سے سرد آواز میں بولا۔ چچی کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور وہ کچھ بھی کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن الفاظ اس کی زبان سے نہیں نکل رہے تھے۔ انس یہ تمہیں یہ سب کچھ غلط دیا ہے تمہیں کسی نے، یہ آواز تم نے کہاں سے سنی؟ چچی نے گھبرا کر کہا۔ انس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ یہ وہی ریکارڈنگ ہے جو میں نے اس شخص سے سنی ہے جس نے تمہاری سازش کا پردہ فاش کیا۔ اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا، وہ شخص میرے پاس ہے، وہ سب جانتا ہے، بہتر ہے کہ آپ سب کچھ خود بتا دیں۔ سردار دلاور خان جو اب تک خاموش کھڑے تھے اس ریکارڈنگ کو سنتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ انس تمہاری باتوں میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، اب ہمیں اس معاملے کو قانون کے مطابق حل کرنا ہوگا، سردار دلاور خان سنجیدہ انداز میں انس سے کہا۔ نہیں یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، چچی شکست خوردہ گھٹتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کی آواز میں اب وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ چچی کی سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ چچی کی آنکھوں میں خوف کی جھلک اور شکست کا احساس واضح تھا۔ آپ نے جو کیا اس کا حساب دینا ہوگا، آپ کی سازش اب ختم ہو چکی ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، انس سخت لہجے میں چچی سے کہا۔ کہو آخر تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟ تم نے میرے بھائی کی جان کیوں لی؟ دادا کا رخ اب چچی کی طرف تھا۔ میں جانتی ہوں جو کچھ میں نے کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن میں یہ سب صرف دولت کے لیے نہیں کر رہی تھی، اس کے پیچھے میری مجبوری بھی تھی۔ چچی آہستہ اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ مجبوری؟ قتل کرنے کے لیے کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ انس غصے سے بولا۔ میں ماں نہیں بن سکتی تھی اور یہ بات میرے شوہر کو معلوم تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے اس بات کا طعنہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ان کی نسل آگے نہیں بڑھا سکتی۔ انہوں نے کئی بار دوسری شادی کی دھمکی دی تھی۔ چچی آنسوؤں کے ساتھ بولی۔ تو تم نے اس وجہ سے قتل کروا دیا؟ سردار دلاور غصے صدمے میں تھے۔ ہاں میں خوفزدہ تھی، اگر انہوں نے دوسری شادی کر لی تو میں اس حویلی سے نکال دی جاؤں گی اور سب کچھ کھو دوں گی۔ میں نے لالچ میں آ کر غلط فیصلہ کیا۔ میں نے قاتلوں کو پیسے دیے تاکہ وہ انہیں رستے سے ہٹا دیں، چچی دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ اور میرے بھائی پر الزام کیوں لگایا؟ وہ تو بے گناہ تھا۔ شافیہ جو انس کے ساتھ بیٹھی تھی ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہارا بھائی؟ وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا، اس نے مجھے قاتلوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اسے خاموش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ خاموش رہنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ سب کو بتا دے گا، اس لیے میں نے اس پر الزام لگا دیا، چچی شرمندگی سے بولی۔ آپ نے اپنی سازش کو چھپانے کے لیے معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں، آپ کو شرم نہیں آئی؟ انس غصے سے جلاتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے، میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی، چچی اب روتے ہوئے معافی طلب کر رہی تھی۔ افسوس تمہارے یہ افسوس میرے بھائی کی زندگی واپس نہیں لا سکتا۔ تمہاری لالچ نے نہ صرف ایک جان لی بلکہ پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگا دی۔ تم نے معصوموں پر ظلم کیا اور ہمیں شرمندگی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ دلاور خان سخت اور سرد لہجے میں بولے اور ساتھ پولیس کو کال کر دی جو وہ تھوڑی دیر میں آ گئی تھی۔ لے جاؤ اسے، اس کا مقام اب صرف جیل ہے، یہ ہماری عزت کے قابل نہیں ہے، دلاور خان نے پولیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پولیس چچی کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے دلاور خان اور انس سے معافی مانگتی رہی تھی لیکن کوئی اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ چچی کے جانے کے بعد دادا شافیہ کے پاس آئے، ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت نمایاں تھی۔ بیٹی، ہم نے تم پر ظلم کیا، ہم نے تمہارے بھائی کو مجرم سمجھا اور تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، لیکن آج سچائی سب کے سامنے آ گئی ہے، کیا تم ہمیں معاف کر سکتی ہو؟ دادا شافیہ سے بولے۔ دادا جان، میں آپ سب کو ہمیشہ اپنے بڑوں کی طرح مانا ہے، میں آپ سب کو دل سے معاف کرتی ہوں، شافیہ نرمی سے بولی۔ دادا نے شافیہ کو گلے لگایا اور انس اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شافیہ، اب اس گھر میں تمہیں صرف محبت اور عزت ملے گی، یہ میرا وعدہ ہے، انس نرمی سے شافیہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ شافیہ دل سے آج مسکرائی تھی انس کی عشق کی چھاؤں میں، وہ آج خوش تھی۔ کچھ سال بعد انس کی حویلی اب خوشیوں سے آباد تھی۔ شافیہ اور انس باغ میں کھیلتے ہوئے اپنے دو جڑواں بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ شافیہ اور انس کے چہرے پر سکون اور خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ انس، دیکھیں، ہماری خوشیوں کا مرکز یہی دو چھوٹے ہیں، ان کے بغیر یہ حویلی کتنی خالی لگتی ہے، شافیہ بچوں کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔
شافیہ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے، اگر تم صبر نہ کرتی تو شاید ہم آج اس خوشحال زندگی کا مزہ نہ لے رہے ہوتے۔ انس نے شافیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ صبر محبت کی بنیاد ہوتا ہے انس، اور آپ کی محبت نے میرے صبر کو سہارا دیا، شافیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں بچے بھاگتے ہوئے شافیہ اور انس کے پاس آئے۔ ابو آئس کریم کھانے چلے؟ ضرور، کیوں نہیں، مل کر آئس کریم کھانے چلتے ہیں، انس نے ہنستے ہوئے کہا۔ انس بچوں کو گود میں اٹھاتے ہوئے شافیہ کے ساتھ باغ سے باہر آ گیا تھا۔ حویلی کے ملازم اور خاندان کے افراد مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حویلی میں اب صرف خوشی، محبت اور امن کا راج تھا۔ انس کی دوستی فہد سے پھر سے ہو گئی تھی، دونوں گھرانے خوش تھے۔ انس اور شافیہ کی زندگی میں محبت، قربانی اور صبر کے بعد خوشیوں کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ان کے دو جڑواں بچے حویلی کی جان تھے اور ان کے دل کا سکون، ان کے رشتے کی مضبوطی اور ان کی قربانیوں کی داستان ہمیشہ یاد رہے گی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اس میں کیا خامی تھی، کیا خوبی تھی، اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے، کہانی کیسی تھی، کہانی میں جان تھی یا کہانی میں کوئی ایک سبق تھا، کہانی کا پلاٹ کیسا تھا، سب کچھ اپنی رائے، اپنے اندر کے جذبات کو کمنٹس میں شیئر کیا کریں۔ مجھے آپ کے کمنٹس پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ ہمارے یوٹیوب اسپیشل ناول کو پسند کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔